अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाह ताला आज की सुबह आपकी हाजात और कबूलियत की नवीद बनकर अपने नूर की ठंडी किरणों से आपके घर के दरो दीवार को मुनव्वर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन और दुनिया की दौलत से माला माल कर दे। आपको और आपके अहल खाना को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और रोज़े महशर सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करते रहा करें। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला से हर बात ही मनवा लेती है। आप यकीन करें कि दुआ से हर तूफ़ान टल जाता है, हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर हाजत अल्लाह पाक अपने करम से अता फरमा देते हैं। आप भरोसा रखें अल्लाह की बात पर। अल्लाह बहुत बड़ा है। अच्छा सोचें, अल्लाह अच्छा ही करेगा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पाक है अल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है। शैतान इंसान पर जो पहली रुकावट डालता है वो अल्लाह करीम के ज़िक्र से ज़ुबान को रोकता है। फिर जब ज़ुबान पर पाबंदी लग जाती है तो बाकी अज़ा जो हैं वो भी हथियार डाल देते हैं, फिर वो भी नेक कामों से हट जाते हैं। चूँकि पाबंदी लगा दी ना शैतान ने, तो बस मुसीबत एक पड़ गई कि बस फिर जब उसने रोक दिया तो हम रुक गए। अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ले वसल्लम अला सय्यदना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिका। अब मैं आज आपको बताती हूँ कि सूरत जो है फ़ातिहा, इसका मुजर्रब तरीन अमल कौन सा है, फ़ायदेमंद, आसान भी और आपके लिए फ़ायदा। तो वो ये है कि आप फ़ातिहा को पढ़ने का मामूल बना लें। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान पढ़ें और इसी तरह मग़रिब के फ़र्ज़ों के बाद, या चलें अगर वो लंबा हो जाता है तो सुन्नतें भी पढ़नी होती हैं, आप सुन्नतों के बाद भी पढ़ सकते हैं, या कोई भी टाइम मुकर्रर कर लें, मना नहीं है। आपने ऐसे करना है कि 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़ने हैं और सलात हाजत पढ़ के आप अपने मकसद के लिए खुसूसी दुआ करनी है अल्लाह से रो के, और ये तन्हाई में बैठ के खिलवत में पढ़ने हैं। सब के अंदर बैठ के आप ये काम नहीं कर सकते। वो जिस काम में तवज्जो ना जाए तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं ना रहता। मकसद ये है कि जिस काम में हमारा ध्यान हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ, पक्का हमारा दिल हो, दिमाग हो, तो तब हम वो कोई काम करें। तो आप लोगों से मेरी इल्तमास है 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़िए। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें 9 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 दफ़ा, और उसके बाद आप इस तरीके से सूरत फ़ातिहा पढ़ें कि 41 दफ़ा, कि पहले आप मुकम्मल पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन आमीन। तो ये 1 दफ़ा हो गया। अब फिर आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दूसरी दफ़ा आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर आखिर में आमीन आमीन आमीन। इस तरह से जब आप 41 टाइम पढ़ लेंगे ना सूरत फ़ातिहा, तो आप देखें कि आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी दफ़ा हो जाएगा, 82 दफ़ा, 82 दफ़ा, और सूरत फ़ातिहा हो जाएगी 41 दफ़ा, और दुरूद शरीफ हो जाएगा 22 दफ़ा अगर 11 दफ़ा पढ़ा है, अगर 9 दफ़ा पढ़ा है तो 18 दफ़ा।
اور آپ پھر سجدے میں چلے جائیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اللہ شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی، اور سجدے میں چلے جائیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں۔ 1 دن 2 دن 3 دن آپ پڑھیں، کچھ دن، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ایک ہی دن میں آپ کا کام کر دے، اور ہو سکتا ہے اللہ کہے اس کو بندے کا پتر تو بنا لوں نا، پہلے عادت تو ڈالوں نا کہ یہ پڑھے۔ جب اللہ کچھ دن لگاتا ہے نا، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا، آپ کہیں گے کیوں، بہتر کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب چیز ایک دم ہو جاتی ہے نا، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے بس کام ہو گیا، پھر ہم وہ محنت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت میں ہے، کیونکہ شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہے سینے کے اوپر چونچ رکھ کے۔ تو جب ہم کچھ دن وہ کام کرتے ہیں تو وہ کام ہماری دل میں، دماغ میں، ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ہمیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ کام کیے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا۔ تو اللہ کرے ایسا ہو کہ ہمیں نیک کام کیے بغیر سکون نہ آئے، اللہ کرے ایسا ہو کہ اللہ کی یاد کیے بغیر ہمیں سکون نہ آئے، تو یہ تو خوشخبری ہوگی۔ تو آپ اپنے کام کے لیے اس کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، میری طرف سے درخواست ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، آیت الکرسی اس طرح پڑھ لیا کریں، الحمد شریف پڑھا، پھر آیت الکرسی پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی، اور پھر سورہ آل عمران کی نہیں، پھر شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ پڑھی، پھر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یہ پڑھا۔ اچھا، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جادو کے علاج کے لیے میں آپ کو بتاؤں، بیری کے 7 پتے جن میں سوراخ نہ ہو لے لیں، اور ان میں ہر پتے پر 3 بار یہ آیت پڑھیں، اور ہر بار پڑھ کر دم کریں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیطَانُ سے لے کے لا کانوا یعلمون تک پوری آیت، سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت، 102 نمبر آیت۔ یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّیطَان سے شروع ہوگی، اور لَوْ کَانُوا یعلمون تک یہ پوری مکمل آیت ہوگی۔ آپ اس کو پڑھیں، اس طرح 7 پتوں پر کل 21 بار آیت پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ہر پتے پر 3 دفعہ پڑھنا ہے نا، 7 پتے ہیں تو 21 بار پڑھی جائے گی۔ ان پتوں کو پاک ہاتھوں سے توڑ کر پانی میں ڈال دیں، مریض 7 دن تک یہ پانی پیتا رہے، پانی کم ہونے پر مزید پانی ملاتے رہیں، یہ پانی گھر اور دکان پر بھی چھڑکیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یہ مجرب عمل ہے، آپ یقین کریں۔ کتنے لوگوں کو میں نے بتایا، وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے آرام آ گیا، جادو اس کا مسئلہ دور ہو گیا اگر تھا، اور اگر وہم تھا تو اللہ کے فضل سے چلو وہم ہی ختم ہو گیا، دماغ تو کلیئر ہوا نا، کہ بس وہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور دوسرا آیت الکرسی کا عمل ہے، یہ اس طرح ہے کہ جادو کے علاج کے عمل کے لیے آیت الکرسی اس طرح پڑھنی ہے کہ درود شریف 3 بار، سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار، اور درود شریف پھر آگے پیچھے۔ فجر، ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ دم مریض پر بھی کیا جا سکتا ہے، بعض مشائخ اس میں سورہ الکافرون کا اضافہ بھی کرتے ہیں، وہ قل هو اللہ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ سورہ کافرون بھی پڑھ لو، تو وہ بھی پڑھ لیں، تاکہ ہمارے دل میں یہ وہم نہ رہے کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑی بھی ہے۔ تو آپ آیت الکرسی کے بعد جب آپ پڑھیں سورۃ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 3 بار، تو سورہ اخلاص سے پہلے 3 بار قل یا ایھا الکافرون، پھر سورہ اخلاص، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس، اس طرح پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی غفلت میں چلا جائے، یعنی کہ برے راستوں میں پڑ جائے اور بھٹک جائے، تو وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، سورہ النازعات کی 19 نمبر آیت۔ جو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہو یا برے افعال میں پڑ گیا ہو، اللہ کی طرف سے غافل ہو گیا، تو اس آیت کو روزانہ 101 دفعہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ جس کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اس کو سیدھا ہی نہیں کر سکتے، اللہ اس کلام کے صدقے اس کو ایسا سیدھا کرے گا کہ بس آپ بھی دیکھیں گے کہ سیدھا کرنا کیا ہوتا ہے۔
اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم تو اپنے منہ سے ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتے جب تک وہ ہمیں طاقت نہ دے۔ بھروسہ رکھیں اللہ کی ذات پہ، اللہ بہت بڑا ہے، مسبب الاسباب ہے۔ اگر آپ یہ اپنی عادت بنا لیں نا کہ 100 بار تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں کم از کم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو جنت میں آپ کے پودے لگتے چلے جائیں گے ہر حرف کے بدلے۔ یعنی حضرت جب ہمارے نبی گئے اوپر معراج پہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اپنی امت سے میرا سلام دینا اور کہنا جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی ہے، لیکن وہ بالکل چٹین میدان ہے اور اس کے پودے تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں، یہ لگائیں۔ تو آپ ایک تسبیح تو ضرور پڑھا کریں، ویسے میں آپ کو بتاؤں کم از کم 3 پڑھنی چاہیے، لیکن چلو ایک تو پڑھیں نا، حاضری تو لگائیں، اور ایک استغفر اللہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن زیادہ استغفار پائے، کہ اس نے زیادہ استغفار پڑھا ہے۔ 200 دفعہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو سوچیں ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیا کریں، یقیناً آپ نے پہلے نہیں کبھی پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی بعدد کل معلوم لک عدد الشفع والوتری، عدد الشفع والوتری، باقی تو سب کو اوپر کے آتے ہی ہیں نا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی بعدد کل معلوم لک، یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، عدد الشفع والوتری۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود نازل فرما نبی امی خاتم النبیین پر اپنی معلومات کی تعداد کے برابر اور اپنی موجودات کے برابر۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہوگا ہمیں صرف یہ 3 لفظوں کے اضافے سے، عدد الشفع والوتری، عدد الشفع والوتری، عدد الشفع والوتری، یاد رکھیں۔ اور دوسرا آپ پڑھ لیا کریں 100 بار یا اللہ یا حفیظ عدد الشفع والوتری، یعنی اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اپنی معلومات کی تعداد کے برابر اور موجودات کے برابر، یا اللہ یا حفیظ عدد الشفع والوتری۔ اور پھر 3 دفعہ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، فاللہ اللہ بہترین محافظ ہے اور سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آپ یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنی لائف کے اندر ایک ٹرن محسوس کریں گے کہ اچھا ٹرن، کامیابی کا، بہتری کا، آسانیوں کا، عزت کا، ایمان کا۔ لیکن آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا، آپ میرا کہنا مان کے تو دیکھیں نا، میں آپ کو اچھی بات کہوں گی، آپ یقین کریں، مجھے کوئی آپ سے دشمنی تھوڑا ہے کہ آپ کو غلط بات بتاؤں۔ لوگ یہ پڑھائیاں لینے کے لیے ایسے بھی میں نے لوگ سنے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، وہاں فلانا پیر بیٹھتا ہے، اس سے جا کے 2 لفظ لے کے آتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، جاتے ہیں تو چلو کچھ اللہ کا کلام اللہ کے رسول کا لے کے آتے ہیں۔ تو میں آپ کو گھر بیٹھوں کو بتا رہی ہوں، اللہ کرے میری اس کوشش پہ سارے نہیں تو کچھ لوگ تو عمل کریں نا، جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، مجھے خوشی بھی ہو اور وہ یہ بھی کہیں کہ ہاں ہمارے کام بھی ہو گئے۔ جب لوگ مجھے بتاتے ہیں نا فون کر کے، آپ یقین کریں کہ انڈیا سے بھی فون آتے ہیں، مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے بھی آتے ہیں، دبئی سے بھی آتے ہیں، کینیڈا امریکہ سے بھی آتے ہیں، انگلینڈ سے بھی آتے ہیں، جن کے کام ہو جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں دل لگا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو بھی، سب کے بھی کام بنائے، اور میری دعا ہے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اور یہ شوال کے روزے ہیں، اور آج کسی کے 3 کسی کے 4 ہو گئے ہوں گے، میرے بھی آج الحمدللہ رب العالمین 3 ہو گئے ہیں انشاءاللہ، 3 یہ والے رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر اگلے دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی رکھیں گے۔
اللہ کرے کبھی بھی روزہ چھوڑنے کی عادت نہ پڑے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے تاکہ دین دنیا کی ہمیں آسانیاں مل جائیں، اور ہمیں کیا چاہیے۔ شوال کے روزے رکھیں پلیز۔ اس کے بعد آپ سوار یا جمعرات کا روزہ ہر ہفتے کا رکھیں، نہیں تو آپ کیا کریں کہ 13، 14، 15 قمری مہینے کے یہ روزے 3 رکھ لیا کریں، لیکن اگر آپ وہ رکھیں گے تو وہ 8 بن جائیں گے، اور اگر آپ دونوں ملائیں گے تو ملا سکتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ رکھتے تھے یا وہ رکھتے تھے۔ قضا روزوں کو پورا کر لیجیے، اور قرآن پاک کا پڑھنا نہیں چھوڑنا، قرآن پاک کا عمل نہیں چھوڑنا۔ آج میں نے ترجمہ پڑھا ایک سورہ المستفیفین کا اور ایک سورہ الانشقاق کا۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے، لیکن آج میں نے جب اس کی تشریح اور ترجمہ پڑھا، اس کو انڈر لائن کیا، میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ لیسن ریڈی کر کے رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو بتاؤں گی، تیار پڑھا ہے، میں آپ کو پھر انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی۔ اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ اللہ آپ کو عمل کی اور اللہ آپ کو کرنے کی توفیق دے، اس کو شرف قبولیت بخشے۔ ایک دفعہ یہ دعا ضرور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں جتنے بیمار ہیں اللہ تو ان کا صحت کاملہ عاجلہ دے، یا اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے، یا اللہ جتنے تنگ دست ہیں ان کو وسعت دے، یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزگار دے، یا اللہ تو سب پہ رحم کر، ان کی دعاؤں، ان کی ضرورتوں کو عزت سے پورے فرما۔ میری بھابھی ہے نا، جو میرے چھوٹا بھائی ہے اس کی بیوی، تو وہ میری دوست کی بیٹی ہے، میں نے رشتہ بھائی کا کیا تھا اپنی دوست کی بیٹی سے۔ اس کی چھوٹی بہن اس سے بھی چھوٹی ہوگی، ابھی اس کی زیادہ عمر نہیں ہے، اس کا 12 سال کا بچہ حافظ قرآن، جو کہ کینیڈا میں اس نے حفظ کیا، اور اس نے کینیڈا کی مسجدوں میں، ڈیفرنٹ مسجدوں میں پچھلے سال تراویحیں بھی پڑھائیں، اذانیں بھی دیں۔ اس سال اس کا کینسر بہت پھیل گیا تھا اور وہ اس کو آکسیجن لگی ہوئی تھی تو وہ نہیں پڑھا سکا، لیکن اس نے قرآن پاک، بیماری میں بھی اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اور پرسوں وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا اللہ کے پاس۔ تو میں اتنی دکھی رہی ہوں کہ میں نے کل کوئی ایپیسوڈ نہیں ریکارڈ کیا، آج بھی میں نے دن میں نہیں کیا، میرے دماغ سے وہ بچہ نہیں بھول رہا، اس کی ماں نہیں بھول رہی۔ وہ اتنے حوصلے سے دعا کر رہی تھی، اتنے حوصلے سے دعا کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ پڑھیں میرے بیٹے کے لیے، پڑھیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ رب اغفر لی ورحم، رب اغفر ورحم، رب اغفر ورحم۔ اس ماں کا حوصلہ تھا، اور کوئی اس کی عمر نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، اس کے بچے کے لیے سب سے میری درخواست ہے کہ فاتحہ پڑھ کے اس بچے کو بخش دیں۔ وہ تو بخشی ہوئی روح ہے، وہ تو گیا جنت میں سیدھا، 12 سال کی عمر میں حافظ اور اذانیں دینے والا، تراویحیں پڑھنے والا۔ وہ کوئی عام بچوں جیسا تھوڑا تھا، اتنی اچھی ماں تھی جس نے بچے کی اتنی اچھی تربیت دی۔ اللہ اس کے والدین کو بھی اجر عظیم دے، اور اللہ اس کے بہن بھائیوں کی حفاظت کرے، اور اللہ اس کے بچے کے درجات بلند سے۔ کہتا تھا میں جنت الفردوس میں جاؤں گا، تو وہ تو جنت الفردوس چلا گیا، وہ تو اپنی 7 پشتوں کو بھی بخشوا گیا، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بچے کے لیے دعا کرنا، اور دعا کرنا، اللہ پاک اور دعا کرنا اس کے گھر والوں کے صبر کے لیے۔ اس بچوں کے جتنے بھی اللہ نے درجات دے دیے ہوں گے، لیکن اگر ہم بھی دعا کریں گے تو اس کو مزید اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش